अस्सलाम वालेकुम। नॉवल अनकबूत बाय नूर राजपूत की ये किस्त नंबर 6 है। बाप स्वयं आसेबकार। कुछ ज़ख़म नासूर होते हैं, वो कभी नहीं भरते, उनकी कोई मरहम पट्टी नहीं होती। ऐसे ज़ख़म बस हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं क्योंकि वो आसेबकार होते हैं। उनका काम यही होता है तकलीफ़ पहुंचाना, और आसेबकारों में सबसे बड़ा आसेबकार नाकाम मोहब्बत है। महराजुद्दीन को गुज़रे 5 दिन हो चुके थे। पहले 3 दिन खाना मोहल्ले वालों की तरफ से आता रहा, उसके बाद खामोशी छा गई। चूल्हा कई दिनों से बंद था। कभी कोई मोहल्ले वाली सालन की प्याली भेज देती, कभी कोई चावलों की प्लेट। माँ अकेली रह गई थी। महराजुद्दीन का यूं अचानक कुछ कहे सुने बिना चले जाना उन्हें तोड़ गया था। जबकि फजर को तो लग रहा था जैसे ये एक बुरा ख्वाब था, ये उसकी दुनिया थी ही नहीं। ऐसा बुरा ख्वाब जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो बिस्तर पर चित लेटी थी, दोनों हाथ सीने पर सजाए वो छत से लटकता पंखा देख रही थी। कोहरे जैसे जाड़े में गर्म बिस्तर उसे जहाँ सुकून बख्श रहा था, वहीं अम्मा की दी गई चोट बेतरह दुखती थी। कोई मरहम नहीं था, कोई पट्टी नहीं थी, कोई इस गम में उसका साथ ही नहीं था। उसने तो अरसल के अलावा कोई दोस्त, कोई साथी बनाया ही नहीं था। उसने कभी सोचा ही नहीं था उसे अरसल के अलावा किसी की ज़रूरत पड़ेगी। वो यूं ही खाली खाली नज़रों से पंखे को घूरती रही जब तकिए के नीचे रखा फ़ोन थरथराने लगा। वो चौंक कर ख्यालों से बाहर आई। उसका फ़ोन पिछले 5 दिनों से बंद था। आज ही उसने फ़ोन चार्ज किया था। तकिए के नीचे रखा फ़ोन उठाने के लिए ज़रा सी करवट ली तो दर्द की टीस पूरे जिस्म में फैल गई। वो बिलबिला उठी, चेहरे की खूबसूरत नकूश में तकलीफ़ फैल गई। उसने बामुश्किल करवट ली और घुटने सुकेड़ कर सीने से लगा लिए। आंखें नमकीन पानियों से भर गईं और फिर फ़ोन उठाकर देखा तो नरगिसी आदमी लिखा चमक रहा था। ये उसका क्लास फेलो सफ्तर था, उसका प्रोजेक्ट पार्टनर। हेलो। तकलीफ़ पर काबू पाते वो होले से बोली, मोहतरमा तुम्हें शौक़ होगा फ़ेल होने का, मुझे नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारा प्रोजेक्ट सबसे पीछे है। कहाँ हो तुम? गुस्से भरी आवाज़ उभरी और कोई ख्वाब सा टूट गया। तुम्हें तो दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनना था ना, ऐसे बना जाता है डिज़ाइनर? वो शदीद गुस्सा था। पिछले कई दिनों से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, 1 हफ्ता हो गया तुम्हें गायब हुए। तुम्हें अंदाज़ा है मेरा कितना नुकसान हुआ है? वो पिछले 7 दिनों की भड़ास निकाल रहा था। वो कुछ ना बोली, बोलने को कुछ था ही नहीं। तुम सुन रही हो? हाँ, वो बस इतना ही कह पाई। मुझे यकीन नहीं होता ये तुम हो फजर, तुम इतनी लापरवाह कब से हो गई हो? वो बेबसी से बोला, जबकि फजर यूं ही लेटी होंठ कुचलती रही। मैं आ रही हूँ। वो बिना उसका जवाब सुने फ़ोन बंद कर चुकी थी और फिर जिस्म से उठती तकलीफ़ पर काबू पाते उठ खड़ी हुई। वो अरसल के लिए अपना ख्वाब छोड़ देने को तैयार थी, पर अब वो नहीं था तो ख्वाब सही, उसे अब ख्वाब ही पूरा करना था। वो बिस्तर से उठी, बाल जूड़े में बांध लिए, बेड पर बैठते झुककर बंद जूते पहनने लगी तो मुंह से दर्द की किराह निकल गई। उसकी कमर, उसकी हड्डियां बिलबिला रही थीं। तकलीफ़ को दबाते वो जूते पहनकर चादर लपेटती, बैग उठाए कमरे से बाहर निकल आई। अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता था वो कैसी दिखती थी। वो जिसके ख़यालों से ख़ुद को सजाती थी वो अब नहीं था। बाहर ना हमवार सहन में चटाई बिछाए अम्मा और मोहल्ले ही की चंद औरतों के साथ गुठलियाँ पड़ रही थीं। देख, बाप की मौत के बाद फजर आज नज़र आई है। उसे देख कर ही तबसरा किया गया। अम्मा सुन चुकी थीं पर यूं ही बैठी रही। वो जैसे फजर से सारे ताल्लुक़ तोड़ चुकी थी, जैसे वो उसकी बेटी थी ही नहीं। फजर ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। उस घर, उस मोहल्ले से उसे निकलना था और इसलिए ज़रूरी था कि वो अपने उस ख्वाब को पूरा करती जो उसने खुशी खुशी देखा था। शायद ऐसी ही तकलीफ़ में कुछ कमी आ जाती। वो तेज़ तेज़ चलती घर का टूटा फूटा गेट खोलकर बाहर निकल गई। आज धूप निकली थी लेकिन सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई थी क्योंकि धूप के साथ साथ ठंडी हवा चल रही थी। वो किसी रोबोट की तरह चलती जा रही थी। गली से गुजरते मोहल्ले के चंद लोगों ने उसे तरहम भरी नज़रों से देखा। वो उन नज़रों से वाकिफ़ थी और उसे ये नज़रें गोली की तरह चुभती थीं। उसे इन नज़रों से ख़ुद को छुड़ाना था। उसे यतीम मिस्कीन नामी उन्वान से बाहर निकलना था और इसके लिए ज़रूरी था वो किया जाता जो उसने सोच रखा था। तुम्हें क्या लगता है, बेटी होगी या बेटा? जोसेफ ने पहलू में उसके सीने से सर टिकाए बैठी उफ़क़ से पूछा। जोसेफ पुरजोश था।
وہ بھی خوش تھی، لیکن ایک پچھتاوا تھا جو پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ماں باپ کو چھوڑ دینے کا پچھتاوا، لیکن وہ جوزف کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی۔ وہ اسے بہت خوش رکھ رہا تھا۔ وہ جس قدر اس سے محبت کرتا تھا، کبھی کبھی افق کو خود پر رشک آتا، لیکن کیا ایک محبت کافی تھی؟ جوزف دونوں بیویوں میں انصاف کی پوری کوشش کرتا۔ اس نے اپنے باپ کا پروڈکشن ہاؤس سنبھال لیا تھا، کیونکہ حال ہی میں ان کا انتقال ہوا تھا اور ساری ذمہ داری اب جوزف پر تھی۔ وہ 3 دن اگر افق کے پاس ہوتا تو 2 دن اپنی پہلی بیوی کو لازمی دیتا اور باقی دن کام میں بتا دیتا۔ جو بھی ہوگا ہمارا ہوگا، اس نے افق کی ہتھیلی لبوں سے لگائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہترین ساتھی تھے، دونوں اپنے عقائد پر قائم تھے۔ جوزف چرچ جاتا تو افق بھی اپنی نمازوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ مجھے لگتا ہے بیٹا ہوگا، کتھئی آنکھوں والی افق کو پورا یقین تھا۔ اچھا پھر؟ وہ اس کے دماغ میں چلتی سوچیں جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ولی نام بہت اچھا لگتا ہے، ہم اس کا نام ولی رکھ سکتے ہیں۔ وہ گھبرا بھی رہی تھی کہ کہیں جوزف اس نام پر اعتراض نہ کرے۔ وہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے ولیم نام بہت پسند ہے، وہ ہولے سے بولا، جبکہ افق گہری سوچ میں پڑ گئی۔ ولیم ولی؟ کچھ دیر بعد وہ سوچتے ہوئے بولی، ولیم ولی کیسا رہے گا؟ اب وہ سینے سے سر اٹھائے سوالیہ نظروں سے جوزف کے دلکش چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جوزف نے آنکھیں کھول کر افق کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے جگنوں اس وقت بھلے لگے، انہیں نوچ لینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہم ولیم ولی رکھ لیں گے، ولیم ولی جوزف۔ وہ ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے بولا تو افق کو اپنے اندر ایک نرم گرم سی تاثیر اترتی محسوس ہوئی۔ اس پل وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تھی جس کے پاس اس کی محبت تھی، محبت بھی جوزف پیٹرسن جیسے شخص کی۔ وہ ڈپارٹمنٹ میں صفدر کے ساتھ بیٹھی تھی اور صفدر حیرت سے فجر کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ وہ فجر تو نہیں تھی جس کی ایک نظر ہلچل مچا دیتی تھی۔ سفید سوگ میں لپٹی چادر لیے یہ فجر معراج جانے کون تھے؟ صرف صفدر ہی نہیں، باقی کلاس فیلوز بھی اسے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ وہ 1 ہفتہ غائب رہی تھی اور جب واپس لوٹی تو بالکل بدل گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ کچھ تو غلط تھا، وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ابا نہیں رہے، عام سے لہجے میں کہتی فجر صفدر کو ساکت کر گئی۔ وہ فون نکالے سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ارسل کو اس نے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا نمبر بھی بدل لیا تھا۔ یونیورسٹی آتے بھی وہ نئی سم لائی تھی۔ معذرت، مجھے پتہ نہیں تھا، وہ اب پشیمانی سے کہنے لگا، جبکہ نظریں فجر کے چہرے پر جمی تھیں جو سرڈ پارٹ تھا۔ اس کا باپ مر گیا تھا، اب پتہ چلا تھا اس کی حالت ایسی کیوں تھی۔ معذرت کی ضرورت نہیں ہے نرگسی آدمی، ان کا وقت آ گیا تھا، ہر ایک کا وقت آنا ہے۔ کتنا عام سا لہجہ تھا، جیسے مرنے والا اس کا نہیں کسی اور کا باپ ہو۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی، صفدر کو سمجھ نہ آیا کیا بولے۔ فجر پہلے بھی کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، لیکن ہنسنا، مسکرانا اور لڑکوں کے دل پر بجلی گرانا اسے خوب آتا تھا، پر اب تو وہ ہنسنا بھی جیسے بھول ہی گئی تھی۔ آج آخری دن ہے، سب اپنا پروجیکٹس آئیڈیا پیش کرنے والے ہیں، سب ریڈی ہیں۔ تم بتاؤ ہم کیا پیش کریں گے؟ میرے دماغ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر آج ہم نے آئیڈیا پیش نہیں کیا تو ہمارا سارا سال ضائع ہو سکتا ہے۔ وہ پریشان تھا، ان کی یونیورسٹی ملک کی مہنگی ترین اور مشہور یونیورسٹی تھی، اور اس بار وہ ملک کے نامور ڈیزائنر کو جیوری کے طور پر بلا رہے تھے۔ یہ ایک سنہری موقع تھا اسٹوڈنٹس کے پاس کہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھاتے اور بدلے میں انہیں چن لیا جاتا۔ وہ سیدھا کسی بڑی فیشن ڈیزائنر کمپنی کا حصہ بن سکتے تھے۔ صفدر پریشان تھا، جبکہ موبائل کی اسکرین پر پھسلتی فجر کی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ وہ ارسل تھا، ارسل برہان گردیزی، اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی کل منگنی ہوئی تھی اور جس بڑے پیمانے پر منگنی کی رسومات ادا کی گئی تھیں، وہ خبر پورے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپ اٹھا۔ محبوب کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا سب سے دردناک لمحہ ہوتا ہے۔ دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ یوں ہی خالی خالی نظروں سے مسکراتے ارسل کو دیکھتی رہی۔ اس کے نام کی انگوٹھی فجر کو پہننی تھی، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنا تھا۔ اسے لگ رہا تھا سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ ارسل آیا اور چلا گیا۔ وہ ولیم سے نکاح کر کے سب کو تکلیف پہنچا کر اپنا بدلہ لے چکی تھی، لیکن یہ کون سی تکلیف تھی جو اسے سانس نہیں لینے دے رہی تھی؟ وہ بھول گئی تھی آسیب کار اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ یوں ہی دیکھے گئی،
سفتر کچھ کہہ رہا تھا لیکن سنائی کہاں دے رہا تھا۔ اس کی سماعت میں ارسل کے تمام وعدے گونج گئے۔ اگر منگنی ایسی تھی تو شادی کیسی ہوگی؟ لوگ ستائش سے تبصرے کر رہے تھے۔ اس کی دلہن تو فجر کو بننا تھا، تو کیا وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ وہ سارے لمحات جیے گا جو اسے جینے تھے؟ آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ کیا دیکھ رہی ہو فون میں تم سے بات کر رہا ہوں فجر۔ سفتر نے اس کا فون جھپٹا اور وہ جیسے کسی ٹرانس سے نکلی۔ اپنے سامنے بیٹھے سفتر کو دیکھا۔ بتاؤ کیا کریں گے ہم آج، کوئی آئیڈیا دو۔ کئی لمحے وہ پریشان سے سفتر کو دیکھتی رہی اور پھر بے ساختہ بولی، برائیڈل گاؤن؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی، کیا برائیڈل گاؤن؟ یہ آئیڈیا بہت پرانا ہو چکا ہے فجر، ہمیں کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ مایوس ہوا، کم از کم اسے فجر سے اتنے عام اور بیسک آئیڈیا کی توقع نہیں تھی۔ سب ہمیں ہی دیکھیں گے۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی، گردن اکڑ گئی، تھوڑی اونچی کی، آنکھوں میں عزم تھا، دنیا جیت لینے کا عزم، ارسل برہان گردیسی سے زیادہ اونچائیاں چھونے کا عزم۔ سفتر کو ایک لمحے کے لیے وہ پرانی فجر معراج لگی، آگ لگا دینے والی فجر معراج۔ آنکھوں میں آئی نمی، وہ اندر ہی پی گئی تھی۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے فجر؟ وہ تھوڑا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے رازدارانہ انداز میں پوچھنے لگا۔ فجر نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا اور پھر میز پر رکھے بیگ سے اپنی اسکیچ بک اور پینسل نکالی۔ اب وہ خالی صفحے پر تیزی سے کچھ اسکیچ کر رہی تھی، جبکہ سفتر بھویں سکیڑے اس کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوابوں کا محل ٹوٹ گیا تھا، کانچ بکھرا پڑا تھا جو تکلیف دہ تھا، اور اسے اب اسی ٹوٹے کانچ سے ایک نیا خواب بننا تھا، وہ خواب جسے صرف وہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ پوری دنیا دیکھتی، پوری دنیا جیتی۔ یہ 2 دن بعد کی بات تھی۔ جارج واپس چلا گیا تھا جبکہ نینسی ابھی چھٹیوں پر تھے۔ ولیم پریکٹس کے لیے گیا تھا جبکہ وہ دونوں نسا کے کمرے میں تھیں۔ کرسمس آنے والی تھی اور جارج کرسمس پر واپس آ جاتا۔ وہ اور نسا آنے والی کرسمس کی پلاننگ کر رہی تھیں جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، نسا کی آواز پر دروازہ کھلا۔ صوفی دروازے پر کھڑی تھی۔ مسٹر جوزف آپ کو بلا رہے ہیں۔ نینسی کو مسٹر جوزف کا بلاوا دے کر صوفی واپس پلٹ گئی جبکہ نینسی کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے بے ساختہ 19 سالہ نسا کو دیکھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ سنہری بالوں والی نینسی جان گئی تھی اسے کیوں طلب کیا گیا تھا۔ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نسا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نینسی زبردستی مسکرائی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کا رخ مسٹر جوزف کے کمرے کی جانب تھا۔ کسی کو ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ لاؤنج میں ہی ضروری باتیں کر لیتے تھے، پر اگر بات حد درجے اہم ہوتی تو پھر مسٹر جوزف کے کمرے میں میٹنگ ہوتی۔ کچھ دیر بعد نینسی ان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ دھڑکتے دل پر قابو پاتے اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے مسٹر جوزف کی آواز ابھری تو نینسی نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ وہ قدم بڑھا کر اندر داخل ہو گئی۔ مسٹر جوزف کا کمرہ کھلا اور آرام دہ تھا۔ کمرے میں رکھے فرنیچر کا رنگ گہرا سیاہ تھا، پردے سرمئی تھے اور دیواروں کا رنگ ہلکا سرمئی تھا۔ وہ بیڈ کی مخالف دیوار کے سامنے کھڑے تھے۔ نینسی کی جانب ان کی پشت تھی۔ دیوار پر بہت ساری تصویریں ٹنگی تھیں، بچوں کے بچپن کی تصویریں۔ نینسی کے ماں باپ کے ساتھ اس کے بچپن کی تصویر بھی تھی، وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بلایا انکل؟ وہ اب سر جھکائے ادب سے کھڑی تھی۔ مسٹر جوزف اس کی آواز پر پلٹے۔ سیاہ ڈریس پینٹ میں ملبوس مسٹر جوزف اس وقت کمرے کی شان بڑھا رہے تھے۔ جبوں میں ہاتھ ڈالے وہ یوں ہی کھڑے نینسی کو دیکھتے رہے اور پھر دیوار کے ساتھ رکھے 2 سنگل صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ گئے۔ صوفے کا رنگ سیاہ تھا اور دونوں صوفوں کے درمیان رکھا میز گہرا سرمئی تھا جس پر اس وقت ایک مشعل رکھی جل رہی تھی۔ آؤ نینسی بیٹھو، انہوں نے نرم لہجے میں نینسی کو پکارا تو نینسی اسبات میں سر ہلاتی قدم قدم چلتی ان کے سامنے والے صوفے پر ٹک گئی۔ سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی، بدلے میں وہ بھی مسکرا دیے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ صوفے سے پشت ٹکائے بیٹھے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ اس وقت وہ ہر خوبصورتی کو مات دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اب خود پر کافی حد تک قابو پا چکی تھی۔ مسٹر جوزف نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی نینسی کو دیکھا۔ ڈھیلے ڈھالے سے اونی ٹراؤزر شرٹ میں بالوں کی اونچی پونی ٹیل کیے وہ اس وقت بہت معصوم لگ رہی تھی۔ نینسی کے سوال پر انہوں نے ہولے سے سر اسبات میں ہلایا۔ مجھے جارج نے بتایا لندن میں جو بھی ہوا، وہ نرم لہجے میں بولے تو نینسی کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ چہرے پر سرخی چھا گئی، پلکیں جھک گئیں۔ نینسی، تم مجھے اتنی ہی عزیز ہو جتنی کہ نسا، تم جانتی ہو نا؟
جی۔ وہ اب بے چینی سے ہاتھ مسلنے لگی، ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ وہ جو سوچتی تھی کہ اگر احمد مان گیا تو مسٹر جوزف سے وہ اپنی محبت اور حق کے لیے لڑے گی، اسے اب احساس ہوا تھا ان سے لڑنا تو دور، بات کرنا ہی روح پرساں تھا۔ نینسی، تم ابھی چھوٹی ہو، بہت سارے لوگ زندگی میں آئے جائیں گے، بہت سارے رشتے بنیں گے، ہر رشتے کو لے کر یوں سنجیدہ ہونا شروع ہو گئی تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ وہ اب اسے سمجھانے لگے۔ نینسی مشعل پر نظریں جمائے انہیں سنتی رہی۔ وہ اب اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر کمرے میں استعداد جہاز سائز کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے، ہاتھ بڑھا کر پردہ کھینچ دیا۔ گلاس ونڈو سے باہر مورے فیلڈ میں اترتی شام واضح تھی، چاروں جانب بس سفید برف تھی۔ موو آن کرو نینسی، میں نہیں چاہتا تم کسی انجان شخص کے لیے اپنا مستقبل اور میری عزت داؤ پر لگاؤ۔ اس بار ان کا لہجہ تھوڑا حکمیہ تھا۔ نینسی نے چونک کر انہیں دیکھا، وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے۔ نینسی انہیں دیکھتی رہی، سمجھ نہ آیا وہ کہنا کیا چاہتے تھے۔ آپ کی عزت؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ ہولے سے بڑبڑاتے کھڑی ہوئی۔ مسٹر جوزف کھڑے تھے، وہ کیسے بیٹھی رہ سکتی تھی؟ تم لندن میں بے ہوش ہوئی ایک بریک اپ کی وجہ سے۔ اگر یہ سب یہاں ایڈن برا میں ہوا ہوتا اور میڈیا کو بھنک بھی پڑ جاتی تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ ان کا لہجہ حد درجے سنجیدہ تھا۔ نینسی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ انکل، اس نے مسٹر جوزف کو بے ساختہ پکارا۔ تم مجھے عزیز ہو نینسی، اور میں چاہتا ہوں تم محبت جیسی فضولیات پر فی الوقت دھیان نہ دو، اپنا کریئر بناؤ، تمہارے لیے بہترین لڑکوں کی لائن لگ جائے گی۔ وہ جیسے حکم دے رہے تھے، نینسی کو سمجھ نہ آیا کیا بولے۔ اس بار کرسمس پارٹی جوزف پیلس میں منعقد ہوگی، بہت سارے مہمان آئیں گے، تم نئے دوست بناؤ، اس لڑکے کو بھول جاؤ۔ اگر زیادہ مشکل ہو تو لندن مت جاؤ، یہاں ایڈن برا میں ہی اپنی پڑھائی مکمل کرو، وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نینسی تو ساکت رہ گئی۔ یہ ان کا فیصلہ تھا۔ وہ نینسی کی کم عمری کی محبت پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے خاندان کی عزت اور حرمت ہر جذبے سے بڑھ کر تھی۔ یقیناً وہ ابھی یہ نہیں جانتے تھے وہ لڑکا مسلمان تھا اور نینسی سے عمر میں کافی بڑا تھا، ورنہ غضب ہو جاتا۔ میں لندن ضرور جاؤں گی، پر کوشش کروں گی آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی تو مسٹر جوزف نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ان کے سامنے کھڑی نینسی اس وقت متضاد کیفیات کے زیر اثر تھی۔ ٹھیک ہے، ضرور جاؤ، پر جانے سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ اس بار چونکنے کی باری نینسی کی تھی۔ میرے دوست البرٹ کو جانتی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گئے۔ نہیں، نینسی نے نفی میں گردن ہلائی۔ البرٹ میرا بچپن کا دوست ہے، ایک کامیاب ڈائریکٹر۔ وہ چاہتے ہیں ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ وہ اس کرسمس پر اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ان کے بیٹوں سے اچھے سے پیش آؤ۔ نینسی بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ محبت کی شادی کی اجازت نہیں تھی۔ رشتے وہی کامیاب رہتے ہیں جو بڑوں کی باہمی رضامندی سے طے ہوں۔ محبت کی چاندنی بس 4 دن برستی ہے، اس کے بعد صرف اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے رخ واپس کھڑکی کی جانب موڑ گئے۔ وہ اب پتہ نہیں کھڑکی کے اس پار کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ نینسی یوں ہی کھڑی رہی۔ ٹھیک ہے انکل، میں کوشش کروں گی آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ کچھ دیر بعد اس کی مردہ سی آواز ابھری۔ مسٹر جوزف نے اپنی پرورش کی بڑی قیمت مانگی تھی۔ نینسی سر جھکا کر چلی گئی، جبکہ مسٹر جوزف نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتے تھے ان کے فیصلوں کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ جوزف پیلس میں کرسمس کی رات جیسے پورا شہر امڑ آیا تھا۔ پہلی بار جوزف پیلس تک میڈیا کو رسائی ملی تھی۔ ڈھیروں کیمرہ مین وہاں موجود تھے۔ پیلس کی ہر زاویے سے تصویر لی جا رہی تھی۔ پورا جوزف پیلس اندر سے سجا ہوا تھا۔ کرسمس ٹری کے ساتھ ساتھ بہترین کھانے مہمانوں کے منتظر تھے، اور پھر کچھ دیر بعد ہی لمبی لمبی گاڑیاں پیلس کے باہر آ کر رکنے لگیں۔ ملازموں کی پوری فوج جمع تھی۔ مشہور مصنف، اداکار، فنکار اور چمکتے ستارے سب باری باری آ رہے تھے۔ محل کا نچلا حصہ بھر گیا تھا۔ نینی کی سربراہی میں ہر چیز پرفیکٹ تھی، جبکہ اوپری حصے میں سب کنفیوز سے گھوم رہے تھے۔ سب سے زیادہ الجھا ہوا تھا جارج، جو ہر وقت مسٹر جوزف کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور اس وقت بھی ڈرا ہوا تھا کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ نینسی اپنے ہاتھوں سے نسا کو تیار کر رہی تھی۔ جوزف پیلس میں یہ پہلی تقریب تھی جہاں مشہور ستارے مدعو تھے۔ نسا اس تقریب کو لے کر بہت خوش تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کی میکسی پہنے وہ سنڈریلا لگ رہی تھی، جبکہ جارج سرمئی بلیک 3 پیس پہنے ہوئے تھا۔ ڈیفالٹ پیس دیکھو ذرا، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ سب ولیم کے کمرے میں جمع تھے اور ولیم کی کنپٹی کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔
پہلی بات تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا مسٹر جوزف نے یہ تقریب اچانک جوزف پیلس میں کیوں منعقد کی تھی، اور دوسرا اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب نے اس کا کمرہ ڈریسنگ روم کیوں بنا دیا تھا۔ یقین رکھو کوئی اداکارہ تم پر فدا نہیں ہونے والی، تو اتنا تیار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے عام سے لہجے میں کہتے جارج کو سلگانے کی کوشش کی۔ گستاخ، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مہاراجہ جارج کی بے عزتی کرنے کی؟ تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ وہ آئینے میں ایک آخری نظر خود پر ڈالتے بولا، ارے نکلو یار میرے کمرے سے، رہ گئے تم مہاراجہ، اور جاؤ جا کر اصلی مہاراجہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ وہ اس بار اٹھ کھڑا ہوا، کب سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا، کسی کی ٹائی نہیں مل رہی تھی تو کسی کی جیولری۔ نینسی سیاہ میکسی پہنے ہوئی تھی، وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی، ہلکے میک اپ سے مزین چہرہ، بالوں کو کرل کیے وہ تیار تھی، اور نسا کی تیاری آخری مراحل میں تھی۔ بات تو صحیح ہے، ڈیڈ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ بالوں کو دوبارہ سیٹ کرتے بولا اور فٹافٹ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور تم ذرا جلدی آؤ ورنہ ڈیڈ کا پارا ہائی ہو جائے گا۔ اچانک دروازے پر اس کا سر نمودار ہوا۔ ولیم کی وجہ سے مسٹر جوزف کا موڈ اکثر خراب ہوتا تھا، اور پھر عتاب کا شکار وہ سب ہوتے، وہ جا چکا تھا۔ پرفیکٹ، نسا کو آئینے کے سامنے کھڑا کرتی نینسی مسکرائی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلو چلتے ہیں، نسا خوشی سے اس کا ہاتھ تھامتے بولی۔ تم چلو میں یہ سامان رکھ کر آتی ہوں، وہ اپنے بکھرے سامان کی جانب انگلی کرتی بولی تو نسا اس بات میں گردن ہلا کر چلی گئی، جبکہ نینسی اب میک اپ کا سامان واپس ڈبوں میں رکھ رہی تھی، جبکہ ولیم بیڈ پر چیت لیٹا تھا، اس کے پاؤں نیچے لٹک رہے تھے جن میں ابھی تک جوگرز تھے۔ اسے نینسی الجھی نظر آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ولیم نے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ اب تیزی سے ڈبے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ ہولے سے بڑبڑایا تو نینسی مسکرا دی، ساری پریشانی جیسے دور جا سوئی۔ ارے واہ، آج تو ولیم جوزف نے تعریف کی ہے، خدا خیر کرے، وہ شریر ہوئی۔ اس لیے کی ہے تاکہ تم کسی اور لڑکے کی تعریف پر پھیل نہ جاؤ۔ وہ ولیم ہی کیا جو قبول کر لے کہ نینسی حسین تھی۔ اوکے سمجھ گئی، اب تم بھی جلدی نیچے آؤ، اس سے پہلے کہ انکل تمہاری غیر موجودگی محسوس کریں اور ان کا پارا آسمان کو چھوئے۔ وہ اسے تنبیہ کرتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ولیم گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا، الماری میں لٹکے ایک نظر اپنے سیاہ ڈریس کو دیکھا اور پھر سر جھٹکتا باتھ روم میں چلا گیا۔ اسے بھی تیار ہو کر عجیب و غریب اور نقلی لوگوں سے ملنا تھا۔ 20 منٹ بعد وہ تیار ہو کر لکڑی کی چوڑی اور بھاری سیڑھیوں پر نمودار ہوا تو پل بھر کو ٹھہر گیا۔ جوزف پیلس کا تو اندرونی نقشہ ہی جیسے بدل گیا تھا۔ ہاتھوں میں مشروب کی ٹرے تھامے بہت سارے ویٹر گھوم رہے تھے۔ اس نے سیاہ 3 پیس سوٹ پہلی بار پہنا تھا، سفید ڈریس شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ اور سیاہ کوٹ پہنے، کتھئی آنکھوں والا ولیم جوزف پتہ نہیں کتنے دل دھڑکانے آ گیا تھا۔ اس نے طائرانہ سی نظر چاروں جانب ڈالی۔ نینی صوفی کی سربراہی میں کھڑے کئی ملازموں سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ نینسی اور نسا ایک لڑکی اور 2 لڑکوں کے گروہ میں کھڑی تھیں، یقیناً وہ ابھرتے یا پھر چمکتے ستارے ہوں گے۔ مسٹر جوزف اسے سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کے حلقے میں گھرے نظر آئے، جبکہ جارج نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً وہ مہمانوں کا استقبال کر رہا ہوگا۔ پورے پیلس میں گرمائش تھی۔ ولیم نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنا کوٹ اتار لیا۔ اسے یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اب سیڑھیاں اتر رہا تھا جب مسٹر جوزف کی نظر اس پر پڑی اور پھر ٹھہر گئی۔ ان کی آنکھوں میں جہاں ستائش ابھری وہیں بے پناہ حسرتیں جاگ اٹھیں۔ کیا ہوتا اگر وہ ایک فوٹو شوٹ کر لیتا تو آج ہر زبان پر اس کا نام ہوتا۔ کاش وہ اپنے باپ کی لاج رکھ لیتا، لیکن وہ ولیم ہی کیا جو مسٹر جوزف کا دل رکھ لے۔ ولیم کی نظر مسٹر جوزف پر پڑی تو مسٹر جوزف نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ارے جوزف، یہ کون ہے؟ البرٹ اسے دیکھتے ہی بولا۔ یہ ولیم ہے، میرا چھوٹا بیٹا۔ ان کا سینہ پھول گیا۔ ارے بھائی کیوں چھپا رکھا ہے یہ ہیرا؟ اس کی چمک تو اندھا کر دینے والی ہے۔ ایسی بے باک سی تعریفیں یقیناً اسی فیلڈ میں کی جاتی ہوں گی۔ گڈ ایوننگ، وہ ان سب کے قریب آتا گویا ہوا، زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے، جبکہ کتھئی آنکھوں کا تاثر بالکل بھی نرم نہیں پڑا۔ اپنی چمک سے ابھی یہ خود واقف نہیں ہے، ورنہ ایک دنیا روشن ہو جاتی۔ مسٹر جوزف نے ولیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہولے سے مسکرا دیا، نقلی مسکراہٹ۔ تمہارا باپ تو چھپا رستم نکلا بھائی، ایسا شاندار محل ہم صرف فلموں میں ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارے باپ نے اس محل کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورت اولاد کو سب سے چھپا کر رکھا ہے۔ بھائی ہم تو حیران ہیں، کیسے کر لیا یہ سب؟ یہ ایک مشہور گلوکار تھا۔ ولیم کو اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ دیر وہ ان کے گھیرے میں پھنسا رہا۔ وہ سب اسے شوبز جوائن کرنے کی تلقین کرتے رہے، جبکہ اس کی بس ہو گئی
تو وہ معذرت کرتا نینسی اور نسا کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں ایک میز پر بیٹھی تھیں اور البرٹ کا بڑا بیٹا وہاں سے ہل نہیں رہا تھا۔ نینسی کے چہرے پر بیزاری واضح تھی۔ ہیلو گائز، ولیم بھانپ چکا تھا، اس لیے فوراً ان کے سر پر پہنچا۔ البرٹ کا بیٹا جیکب ایک پل کو اسے دیکھ کر ٹھہر گیا۔ آپ کی تعریف؟ وہ ولیم کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ولیم جوزف، ان دو لڑکیوں کا محافظ۔ وہ تپانے والی مسکراہٹ لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کوٹ اس نے کرسی پر جما دیا۔ جیکب ایک پل کو تو چونک گیا۔ تو کیا وہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا؟ وہ آنکھیں سکوڑے ولیم کو دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں نے کھانا کھایا؟ وہ نینسی اور نسا کی جانب متوجہ تھا۔ ابھی نہیں، نسا نے جواب دیا۔ انتظار کس کا ہے؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ وہ جیکب کو نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ وہاں ہو ہی نہیں۔ جیکب ایک ابھرتا ستارہ تھا، اس کی پہلی فلم آ چکی تھی اور وہ چاکلیٹ ہیرو بنے لڑکیوں کا دل جیت رہا تھا۔ ولیم کا اسے یوں نظر انداز کرنا اس کے لیے سبکی کا باعث تھا۔ وہ جو نینسی میں دلچسپی لے رہا تھا اگلے ہی پل وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ الو کا پٹھا، اس کے جاتے ہی ولیم نے جبڑے بھینچتے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ڈیڈ نے یہ سب کیوں کیا۔ وہ شدید کوفت میں مبتلا تھا، اس کی نظریں چاروں جانب گھوم رہی تھیں، اور پھر اسے جارج نظر آیا، لڑکیوں کے گھیرے میں کھڑا، وہ نکلی کہے لگا رہا تھا۔ گدھا ہی لگ رہے۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا، جبکہ نسا اور نینسی اس کے چہرے کے بگڑے تاثرات پر کھلکھلا کر ہنستی۔ کھانے کے دوران ولیم کئی حسین لڑکیوں کی نظروں کا مرکز بنا رہا۔ کئی دل اسے دیکھ کر دھڑک اٹھے تھے، مگر مجال ہے جو وہ نینسی اور نسا سے دور ہٹا ہو۔ نہ خود کسی لڑکی سے ہیلو ہائی کی اور نہ کسی لڑکے کو ان کے قریب آنے دیا۔ میوزک اب دھیمے سروں میں بج رہا تھا۔ پہلے اس کی قد آور کھڑکیوں سے گرتے برف کے گالے نظر آ رہے تھے۔ کچھ من چلے جوڑے اب ہاتھوں میں ہاتھ تھامے رقص کرنے لگے۔ جتنی نظریں ولیم پر تھیں ان سے کئی زیادہ مسٹر جوزف پر تھیں، جو اپنی سحر انگیز شخصیت لیے ہاتھ میں گلاس تھامے کھڑے تھے۔ وہ حدود رکھنا جانتے تھے۔ ان سے آدھی عمر کی لڑکیاں تک ان سے رشتہ بنانے کو تیار تھیں، لیکن مسٹر جوزف نے طے کر لیا تھا اب ان کی زندگی میں کسی عورت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ نینسی نے ایک نظر مسٹر جوزف کو دیکھا اور پھر اپنے ساتھ بیٹھے ولیم کو۔ ولیم، تم یوں ہی بیٹھے رہے تو انکل خفا ہو جائیں گے، نینسی نے ولیم کی جانب جھکتے کہا۔ تو کیا کروں؟ پلیٹ میں خود کو رکھ کر ان اداکاروں کو پیش کر دوں؟ وہ بگڑے مزاج لیے بولا۔ لیکن تمہیں کسی سے تو بات چیت کرنی چاہیے نا۔ وہ مسٹر جوزف کے ارادوں سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی انہوں نے یہ تقریب جوزف پیلس میں کیوں رکھی تھی، لیکن اگر وہ اپنی اور مسٹر جوزف کی باتیں ولیم کو بتا دیتی تو وہ طوفان کھڑا کر دیتا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، جیکب اچانک وارد ہوا۔ میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ نینسی کے سامنے کیا۔ ولیم کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، نینسی کی نظر مسٹر جوزف پر پڑی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ شیور، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ولیم حیران رہ گیا۔ جیکب اس کا ہاتھ تھامے اسے رقص کرتے چند جوڑوں کے درمیان لے گیا، جبکہ ولیم گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ جیکب کا ہاتھ نینسی کی کمر پر تھا۔ تم جانتی ہو میں آج یہاں کیوں آیا ہوں؟ اس نے جھکتے نینسی کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ نہیں، نینسی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ ولیم کئی لمحے انہیں دیکھتا رہا، اور جب اس نے ایک چست لباس پہنے خود کی نمائش کرتی لڑکی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کر ایک جانب بڑھ گیا۔ وہ لڑکی سبکی کا احساس لیے کھڑی رہ گئی۔ ڈیڈ چاہتے تھے میں تم سے ملوں۔ 27 سالہ جیکب 21-22 سالہ نینسی کے کان میں نرم گرم سی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ وہ چاہتے ہیں میں تم دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کروں تاکہ ان کی دوستی رشتہ داری میں بدل سکے۔ وہ اسے ان باتوں سے آگاہ کر رہا تھا جنہیں وہ جانتی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ تم بتاؤ، تمہیں میں کیسا لگا؟ کریم رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس جیکب کو خود پر کافی بھروسہ تھا۔ میں اتنی جلدی فیصلے نہیں لیتی، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ اتنے قریب وہ صرف ولیم کے رہتی تھی، اسے کبھی غیر محفوظ محسوس نہیں ہوا تھا۔ مسٹر جوزف اور البرٹ ایک جانب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ دونوں نینسی اور جیکب کو دیکھ کر خوش تھے۔ لیکن میں فیصلہ لے چکا ہوں، اس نے رازدارانہ انداز میں کہا تو نینسی نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ وہ اسے کسی نازک گڑیا کی طرح گھما کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ تم مجھے پسند آ گئی ہو، اس نے جھکتے ہوئے نینسی کے گال کو چھوا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے جیکب کو دیکھا۔ وہ کندھے اچکا کر مسکرایا۔ پسندیدگی کا عندیہ دے دیا گیا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی اور لوگوں کی بھیڑ سے نکلتی چلی گئی۔ وہ اب سرخ چہرہ لیے دور جا رہی تھی۔ اس کے قدم کچن کی جانب بڑھ رہے تھے۔
حلق میں کانٹے اگائے تھے اور دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ نینسی تمہارا فون کب سے بج رہا ہے؟ نسا نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ وہ فون تھامتے تیزی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ نینی ایک جانب بیٹھی سب دیکھ رہی تھیں۔ انہیں کچھ چیزیں پسند نہیں آئی تھیں۔ وہ یقیناً مسٹر جوزف سے بعد میں بات کرنے والی تھیں۔ نینسی نے کچن میں گھستے ہی فون کو دیکھا۔ اجنبی نمبر تھا۔ وہ اس وقت فون اٹھانے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ اب بوتل سے ایک گلاس میں پانی انڈیل رہی تھی اور پھر ایک سٹول پر بیٹھتے پانی پینے لگی۔ اس کی سیاہ میکسی زمین پر پھیل گئی۔ وہ خود کو نارمل کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ آنکھوں میں بلا وجہ ہی نمی ابھرنے لگی تھی۔ اس سے رونا آ رہا تھا۔ اس نے اتنے سالوں میں پہلی بار اپنے ماں باپ کو یاد کیا۔ فون پھر سے بجنے لگا۔ اس بار اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ ہیلو، بھرائی بھرائی آواز میں بولی۔ نینسی۔ جادوگر کی سحر انگیز آواز ابھری اور نینسی کے ہاتھ سے گلاس گرتے گرتے بچا۔ یہ آواز وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ کیسی ہو نینسی؟ اتنی جلدی بھول گئی مجھے؟ بس یہ محبت تھی تمہاری؟ وہ شکوہ کناہ لہجے میں بولا، جبکہ نینسی تو حیران پریشان تھی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس شخص نے اسے فون کیا تھا۔ احمد آپ؟ وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹانگوں کی جان نکل رہی تھی۔ اس شخص کی آواز نے سارے زخم ادھیڑ دیے تھے۔ میں نے بلاک کیا کیا؟ تم شہر ہی چھوڑ گئی؟ کیا محبت ایسی ہوتی ہے نینسی؟ کیا تم بھی بے وفا ہو؟ وہ شخص جو بھی تھا جانتا تھا اسے کیسے تڑپانا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اب بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی نینسی، لیکن میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ مجھے ڈر تھا کہیں تم بھی مجھے میری فیانسے کی طرح چھوڑ نہ جاؤ، پر دیکھو میں خود ہی نہیں رہ پایا تمہارے بغیر۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ اور نینسی کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ ایک جانب اس کی محبت تھی تو دوسری جانب فیملی تھی، اور دونوں میں سے کسی ایک کو چننا بہت مشکل تھا۔ احمد آپ؟ الفاظ لبوں میں ہی دم توڑ رہے تھے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں نینسی۔ مجھے بتاؤ، مجھے تمہیں پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نینسی کو لگا جیسے کائنات تھم گئی ہو۔ جوزف پیلس میں بجتا میوزک رک گیا۔ ہوائیں ساکت ہوئیں۔ جوزف پیلس غائب ہو گیا۔ اب وہ دونوں تھے، بس وہ اور اس کے سامنے کھڑا چشمے والا احمد۔ بولو نینسی، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی احمد۔ وہ جیسے خواب سے جاگی۔ وہ جانتی تھی یہ ناممکن تھا، اب تو بالکل ہی ناممکن تھا۔ تو تم بھی بے وفا نکلی، تمہاری محبت بھی جھوٹی نکلی۔ میں جانتا تھا عورت ذات وفا کر ہی نہیں سکتی۔ اگر تمہیں یہ سب کرنا تھا تو میری طرف بڑھی کیوں؟ فون بند کر دیا گیا اور نینسی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو بہہ نکلے۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس شخص کی باتیں کچوکے لگا رہی تھیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بے طرح رو رہی تھی جب اسے ڈھونڈتے ولیم وہاں آیا اور اگلے ہی پل اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ نینسی؟ وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا اور پھر گھٹنے ٹکائے وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اسے کندھوں سے تھامے بولا۔ چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اس نے کبھی نینسی کو یوں روتے نہیں دیکھا تھا۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی ولیم، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ نینسی کا وجود سسکیوں کی زد میں تھا۔ وہ ولیم کے سینے سے جا لگی۔ ریلیکس ہو جاؤ نینسی، میں ہوں نا۔ ولیم نے اسے تھام لیا تھا۔ روتی تڑپتی نینسی وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اب ہولے ہولے اس کا سر تھپک رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ایک کیمرہ یہ منظر قید کر چکا تھا۔ میرے خیال سے آپ کو ہمیں مدعو کرنے سے پہلے اپنے بچوں سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا ہے نینسی اور ولیم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ویڈیو اس بات کا ثبوت ہے۔ سٹار لائٹ اسٹوڈیو کے بڑے سے آفس میں مسٹر جوزف اپنی کرسی پر بیٹھے بھویں سکیڑے موبائل کی اسکرین پر چلتی اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے جس میں نینسی ولیم سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ البرٹ داہنی جانب رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ یہ ویڈیو 2 دن پہلے جیکب نے ہی بنائی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے البرٹ، مسٹر جوزف فون میز پر پھینکتے سرد لہجے میں بولے۔ ان کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ پھر کیسی بات ہے جوزف؟ کیا تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو؟ البرٹ تمسخر سے بولا۔ بچے بچپن سے ساتھ رہے ہیں، ان کے درمیان ایسا کوئی غلط رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً کچھ ہوا ہوگا، تم بے فکر رہو، نینسی اب تم لوگوں کی ہے۔ مسٹر جوزف نے البرٹ کو تسلی دی۔ اور جیکب، اسے کیا جواب دوں میں؟ البرٹ نے پہلو بدلا۔ جیکب کا موڈ کافی بگڑا ہوا تھا۔ اسے سمجھانا تمہارا کام ہے۔ اس بار ان کا لہجہ سرد تھا جبکہ دماغ کی نسیں پھٹنے کو تیار تھیں۔
وہ نہیں جانتے تھے نینسی اور ولیم میں کیا چل رہا تھا، لیکن کچھ تو ہوا تھا جسے وہ آج معلوم کرنے والے تھے۔ اور پھر شام میں جوزف ہاؤس مسٹر جوزف کے عتاب کے زیر اثر تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ جانتے ہو یہ ویڈیو اگر اپلوڈ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ نینسی سر جھکائے کھڑی تھی۔ جارج اور نساء سہمے ہوئے تھے جبکہ ولیم کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ آپ کو اپنی شہرت کی پرواہ ہے؟ آپ نے ایک بار بھی نینسی سے اس کی مرضی پوچھی؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ اسے جیکب پسند بھی ہے یا نہیں؟ اور آپ کو باقی لوگوں پر ہم سے زیادہ بھروسہ ہے؟ ولیم دبے دبے لہجے میں چلایا۔ اسے جیکب ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ تم ابھی بچے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے فیصلے لینے کا حق ہے۔ نینسی کے باپ نہیں آپ، نینسی کو اپنے فیصلے لینے کا حق ہے۔ وہ انہی کے لہجے میں بولا جبکہ نینسی گھبرا گئی۔ اس کی وجہ سے وہ دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے تھے۔ مسٹر جوزف ایک پل کو ساکت ہوئے۔ کیا نینسی پر ان کا کوئی حق نہیں تھا؟ مسٹر جوزف نے گھور کر نینسی کو دیکھا۔ ولیم، نینسی نے بے ساختہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ تم اگر اپنے لیے لڑ نہیں سکتی تو محبت کی ہی کیوں نینسی؟ وہ اس پر چلایا۔ پتہ نہیں اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ نینسی سہم کر پیچھے ہٹی۔ ولیم، یہ میرا اور نینسی کا معاملہ ہے، تم اس سے دور رہو۔ مسٹر جوزف نے سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ یہ ہم سب کا معاملہ ہے ڈیڈ، آپ اپنی شوہرت کے لیے ہمارا سودا نہیں کر سکتے۔ وہ غرایا پر اگلے ہی پل چٹاخ کی آواز ابھری۔ مسٹر جوزف آگے بڑھ کر اسے تھپڑ رسید کر چکے تھے۔ نینسی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو دبایا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ولیم کو دیکھ رہی تھی جو خطرناک تیور لیے کھڑا تھا۔ اس کا گال اگلے ہی پل سرخ پڑا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ خود پر قابو پاتے بولے۔ کن پٹیاں سلگنے لگیں۔ جوزف، نینی بے ساختہ ان کی جانب بڑھی۔ نینی، اسے کہو جائے یہاں سے۔ مسٹر جوزف کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ پڑا۔ میں چلا جاؤں گا، لیکن بتا رہا ہوں نینسی جہاں چاہے گی اس کی شادی وہیں ہوگی، جیکب سے ہرگز نہیں۔ وہ انہی کی اولاد تھا۔ انہی کے لہجے میں جواب دیتا وہ پلٹ گیا۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ فی الوقت اسے جوزف پیلس سے دور جانا تھا، جبکہ نینسی سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ مر جائے۔ اس کی وجہ سے پہلی بار مسٹر جوزف نے ولیم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کاش وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مر جاتی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے وہ آنسو بہا رہی تھی، پر قسمت کو جانے کیا منظور تھا۔ ولیم اس رات گھر نہیں آیا۔ اگلے دن جارج واپس چلا گیا، جبکہ نینسی کو جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ جب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکل آتا، مسٹر جوزف اسے لندن بھیجنے پر راضی نہیں تھے۔ ولیم جب پیلس واپس آیا تب مسٹر جوزف نہیں تھے۔ وہ سیدھا نینسی کے کمرے میں گیا۔ نینسی اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ دیکھتے ہی اس کی جانب بڑھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم بتاؤ چھٹیاں تو ختم ہو گئی ہیں، تم جارج کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ وہ اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر ہر درجے سنجیدگی تھی، کتھئی آنکھوں کی تکان واضح تھی۔ انکل نے منع کیا ہے اور میرا خود بھی جانے کو دل نہیں ہے۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ ساری رات رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوجن کا شکار تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ کیسا فیصلہ؟ وہ الجھی۔ تمہاری شادی احمد سے ہی ہوگی۔ اونچے منار والے جوزف پیلس نے اس کے فیصلے پر کہکا لگایا۔ ولیم، نینسی حیران ہوئی۔ ڈیڈ کو منانا میرا کام ہے، تم اسے کہو رشتہ لائے، ایک بار ہم سب سے مل لے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ وہ اپنی عمر سے اتنا بڑا کب ہوا تھا جو ایسی سمجھداری والی باتیں کر رہا تھا؟ ان کو منانا میرا کام ہے، تم اسے بلاؤ۔ اسے مسٹر جوزف کی طرح ہی فیصلے سنانے کی عادت تھی۔ مجھے کل تک جواب چاہیے، یہ آخری موقع ہے نینسی، اس کے بعد شاید میں بھی مدد نہ کر پاؤں۔ وہ جانتا تھا مسٹر جوزف کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ بے شک نینسی کا محبوب اس سے عمر میں بڑا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ خوش تو رہتی، شوبز کی نقلی دنیا سے دور رہتی۔ وہ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے نینسی گہری سوچ کا شکار تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہی نمبر ملایا جس سے کل فون آیا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز ابھری۔ ہیلو احمد، وہ بے تابی سے بولی۔ بولو، سن رہا ہوں، اس کے لہجے میں خفگی بازیں تھی۔ ام سوری، وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ تمہارے ایک سوری سے میرے زخم نہیں بھر جائیں گے نینسی، تمہیں میری تکلیف کا اندازہ نہیں ہے۔ سب تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ولیم مان گیا ہے احمد، وہ سب کو منا لے گا، آپ کو بس جوزف پیلس آنا ہوگا اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ نینسی کی آواز پر دوسری جانب گہری خاموشی چھا گئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، ولیم ہمارے ساتھ ہے تو پوری دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، جسم میں جان سی پڑ گئی تھی۔ اور اگر مجھ سے ملنے کے بعد وہ خلاف ہو گیا تو، اس نے انکار کر دیا تو؟
وہ نیا خدشہ اٹھا لایا۔ ایسا نہیں ہوگا، اسے ولیم پر یقین تھا۔ بتاؤ نا نینسی، اس نے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گی؟ اپنے خاندان کے خلاف جاؤ گی میرے لیے؟ عجیب سوال تھا۔ نینسی نے سوچنے کی کوشش کی لیکن جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ ایسی باتیں نہ کریں، سب اچھا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے والدین سے بات کر کے بتاتا ہوں۔ کیا مطلب، انہیں منانا پڑے گا؟ وہ الجھی۔ ہاں، میرا خاندان بھی تمہاری خاندان کی طرح صدیوں سے اپنی روایتوں پر قائم ہے، وہ اتنی جلدی نہیں مانیں گے۔ وہ نینسی کی پریشانی بڑھا کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ نینسی جلے پیر کی بلی کی طرح گھومتی رہی۔ اسے ایک موقع ملا تھا، وہ گنوا نہیں سکتی تھی، کیا پتہ پھر ملتا یا نہیں۔ اب وہ دعا کر رہی تھی احمد کے ماں باپ مان جائیں، جبکہ دوسری جانب ولیم نینسی سے ملنے کے بعد سٹار لائٹ اسٹوڈیو پہنچ چکا تھا۔ وہ پہلی بار یہاں آیا تھا۔ شہر کے وسط میں کئی منزلہ شان سے کھڑا سٹار لائٹ اسٹوڈیو اپنی پہچان آپ تھا۔ اسٹوڈیو کی نیلے کانچ سے پھوٹتی روشنیاں واضح تھیں۔ اسے گیٹ پر ہی روک لیا گیا اور جب تک اندر سے کنفرم نہیں ہوا کہ وہ واقعی مسٹر جوزف کا بیٹا تھا، اسے اندر نہیں جانے دیا، جبکہ مسٹر جوزف تو اس کے وہاں آنے پر ہی حیران رہ گئے۔ آج وہ اپنے باپ کے ساتھ سودا کرنے آیا تھا۔ چمچماتے فرش پر قدم دھرتا وہ لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کئی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا، کئی لوگ اسے پہچان چکے تھے۔ حال ہی میں اسے کرسمس تقریب میں دیکھا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ خیریت، تمہیں آج یہاں کیا کھینچ لایا؟ مسٹر جوزف اپنی اونچی کرسی پر شان سے بیٹھے تھے۔ سودا کرنا تھا آپ سے ایک، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ کام کی جگہ پر ملا جاتا۔ اس وقت مسٹر جوزف کو وہ ہو بہو اپنی کاپی لگا۔ ان کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ ابھری۔ کیسا سودا؟ وہ ابرو اچکائے پوچھنے لگے۔ میں فوٹو شوٹ کے لیے ریڈی ہوں۔ مسٹر جوزف تو جیسے ساکت ہوئے۔ اپنے سامنے بیٹھے بھوری جیکٹ پہنے ولیم کو دیکھا، جس کے بال بے ترتیب تھے۔ واقعی؟ وہ آگے کو ہو بیٹھے، بمشکل اپنی حیرت کو چھپایا۔ بدلے میں آپ کو نینسی کو آزاد کرنا ہوگا، وہ مسٹر جوزف کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ یہ سب انہی سے سیکھا تھا۔ مسٹر جوزف کئی لمحے اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنے دماغ میں تیزی سے حساب کتاب کر رہے تھے کہ یہ سودا فائدہ مند تھا یا گھاٹے کا، اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے گہرا سانس خارج کرتے کرسی سے پشت ٹکا لی۔ ان کی کرسی اب جھول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مسٹر جوزف کی آواز ابھری۔ ولیم نے دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں دیکھا۔ اس کے لیے ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوگا، آپ اسے تیار کروا لیں۔ نینسی پر آپ کسی طرح کا حق نہیں جتائیں گے، وہ آزاد ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ میری یہ شرائط ہے، اور جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی کوئی فوٹو شوٹ نہیں ہوگا۔ اس پارٹ لہجے میں تیز تیز بولا۔ میں یہ معاہدہ پوری عمر کا رکھ سکتا ہوں، مسٹر جوزف نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے کہا۔ مجھے منظور ہے، وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ خود کو بیچ رہے ہو؟ وہ اب تمسخرانہ بولے۔ جب باپ مسٹر جوزف پیٹرسن ہو پھر یہی آپشن بچتا ہے، وہ انہی کے لہجے میں بولا، تپانے والی مسکراہٹ لیے۔ گیٹ آؤٹ! مسٹر جوزف واقعی سلگ اٹھے۔ ولیم نے اب تک یہی تو سیکھا تھا، باتیں منہ پر مارنا اور مسٹر جوزف کو سلگانا۔ تھینک یو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول کر آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مسٹر جوزف نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ کاش وہ ولیم جوزف نہ ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ جوزف پیلس میں موجود نینسی کے کمرے کی کھڑکی سے اس وقت پیلس کے باہر کا منظر بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ رات پھیل چکی تھی، باہر سناٹا تھا اور سناٹے میں اڑتے برف کے گالے اس وقت نینسی کا دل ہلا رہے تھے۔ آپ نے تو کہا تھا وہ مان جائیں گے۔ وہ فون کان سے لگائے کھڑی تھی، چہرے پر زرد پن تھا۔ وہ مان گئے ہیں نینسی، وہ بس چاہتے ہیں میں ایک مسلمان لڑکی سے شادی کروں۔ انہیں میرے تم سے شادی پر اعتراض نہیں ہے، وہ بس نہیں چاہتے کہ ان کی ہونے والی بہو عیسائی ہو۔ دوسری جانب سے کہا گیا۔ محبت میں مذہب کہاں سے آ گیا احمد؟ وہ روحان سی ہوئی، دل کی دھڑکن آہستہ ہو گئی۔ وہ شخص جیسے اس کے ذہن سے کھیل رہا تھا۔ اس لیے میں تمہیں منع کرتا تھا نینسی، میں تم سے دور رہتا تھا۔ ہاتھ چھاڑ لیے گئے، سارا ملبہ نینسی پر ڈال دیا گیا۔ کیا آپ انہیں منا نہیں سکتے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ نینسی، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، اس عمر میں انہیں کیسے اتنا بڑا دکھ دوں؟ الٹا سوال کیا گیا۔ نینسی اپنے ہونٹوں کو بے ساختہ کچلنے لگی۔ وہ پردہ تھامے کھڑی تھی، آنکھوں میں ابری نمی کو پینے کی کوشش کرتے ہوئے وہ مری مری سی آواز میں بولی۔ میں نے بھی تو منایا ہے نا سب کو، بلکہ ولیم نے منایا ہے۔ ابھی تو مجھے یہ نہیں پتا وہ انکل کو منانے کی کیا قیمت چکانے والا ہے۔ پھر آپ کے پیرنٹس کیوں نہیں مان سکتے؟ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے نینسی،
فون سے آواز ابھری اور نینسی نے برف گراتے آسمان کو دیکھا۔ آخر محبتیں اتنی مشکل کیوں ہوتی ہیں؟ وہ قدرت سے شکوہ کناں تھی۔ میں کیا جواب دوں گی ولیم کو؟ وہ دکھی تھی کہ اس کی محبت اس کے لیے سٹینڈ نہیں لے رہی تھی۔ تمہیں کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے نینسی؟ وہ کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے، اپنی محبت کے لیے ہم سب کچھ کریں گے۔ آصیب کار اس کے گرد اپنا جال بن رہا تھا۔ ولیم کو برا لگے گا احمد، وہ اس معاملے میں کبھی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ اسے گہری شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ کیا منہ دکھاتی وہ اسے؟ تمہیں ولیم مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ چٹختی لکڑیوں میں دھواں اٹھنے لگا پر وہ محسوس نہ کر پائی۔ ایسی بات نہیں ہے، تڑپ کر صفائی دی گئی۔ پھر کیسی بات ہے نینسی؟ تم بتاؤ، میں اتنے قریب آ کر کیسے اپنی محبت کھو دوں؟ صرف اس بنا پر کہ میرے والدین میری ایک عیسائی لڑکی سے شادی پر راضی نہیں ہیں۔ تم بتاؤ کیا کروں میں؟ جان دے دوں؟ دوسری طرف سے چلا کر کہا گیا۔ احمد میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا نینسی، اور میں جانتا ہوں تم بھی میرے بنا نہیں رہ سکتی۔ ہماری محبت اب تمہارے ہاتھوں میں ہے، پلیز اسے بچا لو۔ اس کی بات اچک لی گئی۔ وہ یوں ہی کھڑی لب کو چلتی رہی جبکہ سر بری طرح چکرا گیا تھا۔ عجیب محبت تھی جس نے اسے مکڑی کے جالے کی طرح لپیٹ لیا تھا اور اب سانس لینا مشکل لگنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، اس نے ہولے سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی کھڑکی میں کھڑی رہی اور پھر اپنا زرد رنگ کا اونی کوٹ پہنتے، گرم اونی مفلر کو کانوں پر لپیٹتے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ وہ جوزف پیلس سے باہر نکل رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو نینسی؟ کھانا تیار ہونے والا ہے۔ نینی نے اسے باہر جاتے دیکھا تو پکار کر کہا، میں بس ابھی آ جاؤں گی نینی، دل کر رہا چہل قدمی کا۔ وہ زبردستی مسکراتے بولی اور پھر بڑے سے لاؤنج نما ہال کو عبور کرتی باہر نکل آئی۔ اسے یاد تھا بچپن میں جب بھی برف باری ہوتی تھی سب مل کر سنو مین بنایا کرتے تھے۔ وہ گھنٹوں پیلس کے باہر برف پر کھیلا کرتے تھے۔ ہر کرسمس پر سینتا کلوز آیا کرتا تھا اپنی بڑی سی بگی میں ڈھیروں تحفے لیے۔ مسٹر جوزف بچوں کی خوشی کے لیے سب کیا کرتے تھے۔ پھر وقت گزر گیا، بچے بڑے ہو گئے اور کرسمس بھی بدل گئی۔ اب کوئی سینتا کلوز نہیں آتا تھا۔ اس نے دروازے سے ملحقہ سیڑھیوں پر کھڑے ہوتے ایک نظر پیلس کے دور تک پھیلے احاطے کو دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے پتھر کا وہ بینچ نظر آیا جہاں وہ اور ولیم بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ وہ برف کے قالین پر ہولے ہولے قدم جماتی آگے بڑھنے لگی۔ اس کے لمبے بوٹ برف پر گہرے نشان چھوڑتے گئے۔ وہ تو ہمیشہ ہنسنے خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ پتہ نہیں پھر یہ محبت جیسا آصیب کار کہاں سے آ گیا۔ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے بینچ تک پہنچی اور پھر بینچ پر پڑی برف ہاتھ سے ہٹاتی اس پر بیٹھ گئی۔ بینچ کے عقب میں لگی اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں اس وقت برف کے گرتے گالے بھلے لگ رہے تھے۔ برف اب اس کے بالوں کے ساتھ شانوں پر بھی پڑنے لگی تھی۔ اس نے کوٹ کی جیب سے داہنا ہاتھ نکالا اور گالوں کو ہتھیلی پر گرنے دیا۔ نرم ملائم سی گلابی ہتھیلی دیکھتے ہی دیکھتے نیلی پڑنے لگی۔ برف مٹھی میں اکٹھی ہوتی گئی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کسی نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہ ایک دم اچھلی۔ پلٹ کر دیکھا تو بھوری جیکٹ پہنے ولیم اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ولیم، نینسی نے خفگی سے اسے گھورا۔ وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ تم آج یہاں کیسے؟ وہ گھوم کر آتے اس کے ساتھ بیٹھ گیا، کندھے پر لٹکا بیگ نیچے رکھ دیا۔ یہاں سے دو ہیکل جوزف پیلس اپنی شان کے ساتھ کھڑا نظر آتا تھا۔ اس کی سینکڑوں کھڑکیوں سے جلتی روشنیاں واضح تھیں۔ بس ایسے ہی اندر دم گھٹ رہا تھا۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اب تو ڈیڈ مان گئی، پھر کیوں دم گھٹ رہا ہے؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نینسی نے اس کی بات پر رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ الجھی نظریں لیے بیٹھا تھا۔ تم نے انکل سے ایسا کیا کہا کہ وہ مان گئے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ یہ جاننا ضروری نہیں ہے نینسی۔ ولیم نے رخ سیدھا کر لیا۔ اس کے بھورے بال برف سے سفید پڑنے لگے۔ ضروری ہے ولیم، تم جانتے ہو ضروری ہے۔ وہ گہرا سانس لیتے بولی۔ نہیں جانتی تھی ولیم نے انہیں کیسے منایا تھا۔ وہ مان گئے تھے، یہ حیران کن تھا۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری احمد سے بات ہوئی؟ کیا کہا اس نے؟ کب لا رہے وہ اپنے پیرنٹس کو؟ اور نینسی کا دل ڈوب کر ابھرا، حلق خشک ہو گیا۔ وہ ولیم کو دیکھتی رہی۔ کیا بتاتی اسے کہ وہ شخص اس کے لیے لڑ نہیں پا رہا؟ احمد کے پیرنٹس نہیں مان رہے؟ سر جھکا کر ہولے سے کہا گیا۔ ولیم نے چونک کر اسے دیکھا۔ نینسی کی تھوڑی گردن سے چپکی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے ولیم کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیا مطلب ہے نہیں مان رہے؟ چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ وہ نہیں چاہتے ان کا بیٹا ایک عیسائی لڑکی سے شادی کرے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ ولیم کئی لمحے نینسی کو بے یقینی سے دیکھتا رہا اور پھر اس کا ابھرنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔
सीरियसली? वो अब तमस्खराना बोला। मुझे यकीन नहीं होता वो ऐसा कैसे कह सकता है। एक मर्द होकर वो अपनी मोहब्बत के लिए नहीं लड़ सकता। मेरा दिल कर रहा है उसकी मोहब्बत पर 100 बार। हंसी गायब हुई। अब चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। वो खुद को कुछ गलत कहने से रोक रहा था। अब दाहिनी टांग को ज़ोर ज़ोर से हिलाते मुठ्ठियाँ भींच रहा था। वो जब भी परेशान होता बैठे बैठे टांग को हिलाने लगता था। बुज़दिल इंसान। उसका बस नहीं चल रहा, वरना वो नैन्सी के महबूब का हुलिया बिगाड़ देता, उसका हशर नशर कर देता। मैं क्या करूं विलियम? वो बमुश्किल बोली। इधर देखो मेरी तरफ। वो अब उसकी जाने मुतवज्जे हुआ। नैन्सी ने रुख मोड़कर विलियम को देखा। विलियम ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर उसके गाल पर रखा, नरमी से उसके गाल को छुआ। जो मोहब्बत शरायत पर उतर आए वो मोहब्बत नहीं होती नैन्सी। वो तुमसे मोहब्बत करता है तो उसे तुम्हें ऐसे ही अपनाना होगा, समझ गई ना? नैन्सी ने होले से इस बात में सर हिला दिया। अब तो उसे भी एहसास होने लगा था कि उसने ये मोहब्बत करके गलती कर दी थी। अहमद गलत था या नहीं, पर उसे अपना आप गलत महसूस हो रहा था। उसकी वजह से जोसेफ पैलेस के मकीनों को कितनी परेशानी आई थी वो अच्छे से जानती थी। मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा नैन्सी, लेकिन इस मामले में नहीं। ये मोहब्बत नहीं है। जब वो तुम्हारी मोहब्बत के लिए मुसलमान से ईसाई नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो तुम्हें तुम्हारे मज़हब के साथ कबूल नहीं कर सकता, तो फिर ये कैसी मोहब्बत है? सारी कुर्बानियाँ तुमसे क्यों मांग रहे? वो सवालिया नज़रों से उसे देखे गया, जबकि नैन्सी के पास कोई जवाब नहीं था। विलियम की एक एक बात ठीक थी, पर वो फंस चुकी थी। खुद को उस जाल से निकालने की कोशिश कर रही थी, पर जाल की गिरफ्त बढ़ती जा रही थी। वो जितना उस शख्स से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, वो आसेब कार उतना ही उसका पीछा कर रहा था। नैन्सी, डैड को भी ये नहीं पता कि तुम एक मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती हो, और उन्हें पता चल भी जाता तो मैं उन्हें मना लेता, पर ये क्या ड्रामा है? कम से कम मेरी समझ से बाहर है। वो उसे ही देख रहा था। नैन्सी की पलकों पर उभरती नमी वो देख सकता था। उसकी तकलीफ को वो महसूस कर सकता था। वो उसकी खुशी के लिए खुद को बेच रहा था। इससे बढ़कर उस रिश्ते का हक कैसे अदा करता? मैं अभी तक तुम दोनों के दरमियान नहीं आया, कहीं वो तुम्हें गलत ना समझे, कहीं उसे हमारे रिश्ते पर एतराज़ ना हो, लेकिन जो वो चाह रहा है वो ठीक नहीं है, और अब मैं दरमियान में खड़ा हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। उसका लहजा तंबीह करता था। नम आंखों वाली नैन्सी मुस्करा दी। क्या हम कोई और बात करें? मैं अब ये सब सोचना नहीं चाहती। शायद मुझे अपने फ़ैसले पर नज़रसानी की ज़रूरत है। वो संजीदगी से कहती मुस्कराई तो विलियम के तने असाब ढीले पड़ गए। हाँ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसने झुककर बाईं जानिब रखा बैग उठाया और जिप खोलने के बाद अंदर से वही टेप रिकॉर्डर निकाली जो नैन्सी ने उसे दी थी। उसे देखती ही नैन्सी की आंखें चमक उठीं। तुम इस पर काम कर रहे हो? वो अब खुशगवार हैरत से पूछ रही थी। विलियम इस बात में सर हिलाते नीचे बर्फ़ पर बैठ गया। उसने हाथ से बर्फ़ में थोड़ी खुदाई की और फिर टेप रिकॉर्डर से जुड़ी छोटी सी मशीन अंदर रखकर ऊपर बर्फ़ डाल दी। उसने मशीन बर्फ़ में दबा दी थी। फिर उसने हेडफोन निकाला और उसे टेप रिकॉर्डर से जोड़ दिया। नैन्सी उसे दिलचस्पी से देखे गई। यहाँ आओ। उसने नैन्सी को नीचे बैठने का इशारा किया। वो सामने बर्फ़ में दबी मशीन से हटकर बैठ गई। विलियम ने वो हेडफोन उसके कानों पर जमा दिया और बटन दबाकर मशीन चला दी। बर्फ़ की आवाज़ सुनो, वो अपनी चमकती कथई आंखों से कहता। कितना दिलकश लगा। उसके बाल माथे पर पड़े थे और बिखरे बालों पर जगह जगह बर्फ़ के रुई जैसे गाले चमक रहे थे। वो इतना दिलकश लग रहा था कि बर्फ़ की आवाज़ सुनते नैन्सी ने बेसाख्ता सोचा था, विलियम जोसेफ पर 768 चांद की रातें सदका वारी जा सकती थीं। वो दोनों बर्फ़ पर दोजानों बैठे थे। विलियम अब मुस्कुरा रहा था, जबकि नैन्सी का जहन किस कदर भटक गया था। वो चमकती आंखें लिए उस आवाज़ को सुनने लगी और महसूस करने की कोशिश कर रही थी। विलियम ने कुछ देर बाद मशीन बर्फ़ के अंदर से निकाल कर बर्फ़ के ऊपर रख दी। बर्फ़ के गाले अब राह रास्त मशीन पर गिरने लगे। नैन्सी विलियम की किसी बात पर मुस्कुरा दी। लंबे स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठी जर्द कोट वाली नैन्सी और भूरी जैकेट वाला विलियम अब हंस रहे थे। लैंप की रोशनी में बर्फ़ के गाले उड़ते हुए वाज़े नज़र आते थे, जबकि विलियम और नैन्सी अब किस कदर बर्फ़ से ढक गए। पल भर को सारे दुख दर्द दूर जा सोए। नैन्सी वहाँ बैठे बैठे फैसला कर चुकी थी, उसे अब अहमद से दूर रहना था। उसे अब अहमद से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना था। उसकी ज़िंदगी यूं ही हसीन थी। ओके जी, इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और नैन्सी और अहमद का क्या सीन होगा? अहमद यहाँ पे
اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اوبویسلی آپ کو اپنے مذہب میں سے کسی بندے سے شادی کرنی چاہیے، ہے نا، نہ کہ آپ کسی کو پریشر ڈالو کہ آپ میری وجہ سے مذہب چینج کرو یہ وہ. اگر وہ خود ہی خوشی سے مذہب چینج کر رہا ہے اور اس کو آپ کا مذہب پسند آ گیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کسی سے اتنی بڑی قربانی نہیں مانگ سکتے محبت کے نام پر. اور تو اب احمد تو اسے کہہ رہا ہے تو مسلمان ہو، جو حالانکہ احمد تو اس سے شادی کر بھی سکتا ہے اور وہ ایکسیپٹیبل بھی ہے. اور یہاں پہ ولیم اس کا بہت ساتھ دے رہا ہے، بہت زیادہ. ولیم جیسا دوست ہونا چاہیے. اور فجر اب واپس اپنی روٹین پہ آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے اب وہ بہت زیادہ کامیاب ہونے والی ہے. اور ارسل نے بھی منگنی کر لی ہے. واو یہ صحیح ہے بھائی. چلیں جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.